अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिय मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज्ज सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल बक़रा का मुताला कर रहे हैं, आयत नंबर 189 189 से बात आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले रुकू में माह रमज़ान के मुतालिक गुफ्तगू आई, फ़र्ज़ रोज़ों के ताल्लुक़ से कलाम आ गया, रोज़ों का बयान उसके हवाले से गुफ्तगू आ गई हमारे सामने। ये बात ज़िक्र की गई थी कि अब जो सिलसिला कलाम है इसमें 4 मौज़ूआत दोहरा कर आएंगे: इबादात, मुआमलात, इन्फ़ाक़ और क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह। ये इबादात के ज़िल में रोज़े का बयान आया, अब हज उम्रे के ताल्लुक़ से भी कलाम आ रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यसअलूनका अनिल अहिल्ला। ए नबी अलैहिस्सलाम, वो आपसे नए चांदों के घटने और बढ़ने के बारे में सवाल करते हैं। हम सब मुशाहिदा करते हैं चांद की जो एक कैफियत है, इंतहाई बारीक हो जाना महीने के शुरू में और आखिर में और दरमियान में मुकम्मल हो जाना, इसको ऑब्ज़र्व करना आसान है। सूरज की मूवमेंट को ऑब्ज़र्व करना निस्बतन या उसकी कैफियत की तब्दीली बहुत मुश्किल मामला है। ये हिकमत क्या बयान की जा रही है? हिकमत ये बयान की जा रही है कि शमसी कैलेंडर भी हम इस्तेमाल करते हैं जैन टू दिसंबर, और कमरी कैलेंडर भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चाँद की ये मूवमेंट का देखा जाना ये निस्बतन सूरज के देखे जाने के मुकाबले में बड़ा आसान है। फरमाया यसअलूनका अनिल अहिल्ला, ए नबी अलैहिस्सलाम, वो आपसे नए चांदों के घटने और बढ़ने के बारे में सवाल करते हैं। कुल हिय मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज्ज, आप फरमा दीजिए कि लोगों के मुआमलात और हज के औकात के तयन का ज़रिया है। शमसी कैलेंडर भी हम इस्तेमाल करें कोई मसला नहीं है, लेकिन शरीयत के बहुत सारे अहकामात का ताल्लुक़ वो कमरी कैलेंडर से, रमज़ान है, ईद उल फ़ितर, ईद उल अज़हा है, हज के अय्याम का तयन है, ये सब बाहर हम चाँद देख कर ही तय करते हैं। तो ये औकात का तयन करने का ज़रिया। वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तक़ा, और ये नेकी नहीं कि तुम घरों में उनके पिछवाड़े से बैक साइड से दाखिल हो, बल्कि नेकी तो उसकी है जिसने परहेजगारी इख्तियार की, यानी तक़वा इख्तियार किया। अब अरबों में एक बुरी रस्म थी, अगर वो एहराम बांधकर घर से निकल गए हैं जुमरे के लिए और कुछ याद आ गया तो अब घर के फ्रंट डोर से नहीं आएंगे, बैक डोर से फलांग कर आएंगे, या पिछवाड़े से आएंगे। खामखा मन चाही बात को दीन के तौर पर इख्तियार कर लिया। या हज से वापसी होती थी तो फ्रंट डोर से नहीं आते थे, पीछे से दीवार फलांग कर आते। अजीब लग रहा है ना आपको? तो ऐसा दिमाग ख़राब लोगों का होता रहता है, और वो अजीब किस्म की ऊट पटांग हरकतों को दीन समझ लेते, माअज़ल्लाह। जैसे सूफीज़म के नाम पर आजकल बिगाड़ पैदा किया जा रहा है, धमाल है, रक़्स है, सुरूर है, मौसीकी है, हल्ला गुल्ला है, सब कुछ है, दीन नहीं है, लेकिन उसको दीन समझ बैठे हैं वो लोग, माअज़ल्लाह। तो फरमाया कि ये कोई हरकत नहीं कि तुम वातुल बुयूत मिन अबवाबिहा, और घरों में उनके दरवाज़ों से आया करो, जो मुहज़्ज़ब तरीक़ा है मामूल का उसके मुताबिक। ये मन चाही बातों को तुम दीन के तौर पर इख्तियार करो, गलत बात है। था तो अरबों का मसला, हमें भी ये बताया जा रहा है कि दीन वो है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने मन चाहे नेकी के तसव्वुरात इख्तियार नहीं करने चाहिए। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह की नाफरमानी से डरो, तक़वा गुनाहों से बचना, और अल्लाह की नाफरमानी से डरो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा सको। अब क़िताल का बयान है। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह, और तुम अल्लाह की राह में क़िताल करो, अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, उन लोगों से जो तुमसे क़िताल करते हैं, यानी जंग करते हैं। वला तअतदू, और ज़ियादती न करना। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, बेशक अल्लाह ज़ियादती करने वालों को पसंद नहीं करता। अब ये आयात की जो प्लेसमेंट है इसको भी समझें थोड़ा सा हम, और क़िताल को भी हल्का सा समझ लेते हैं। क़िताल के माने जंग के हैं, लेकिन क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह का तकादा, अल्लाह की राह में, अपनी मनचाही ख्वाहिशात के लिए जंग नहीं, माल गनीमत किश्वर कुशाई फुतुहात ही फुतुहात नहीं, अल्लाह की राह में, और उसके मकासद हैं। अभी हम अल बकरा की आयत 193 में क़िताल का मकसद पढ़ेंगे, अल्लाह का दीन गालिब हो जाए। हम क़िताल के मकासद पढ़ेंगे, मज़लूमों की दाद रसी हो जाए। हम क़िताल के ऑब्जेक्टिव्स को समझेंगे, जुल्म का खात्मा हो जाए। तो बड़े कीमती मकासद के साथ क़िताल का हुक्म है, और शराइत भी, हर वक्त जंग नहीं होती, शराइत पूरी होंगी, क़िताल भी होगा। ये मौजू आइंदा भी आता रहेगा। एक बात। दूसरी बात समझें, रोज़े का जिक्र आ गया, ये रोज़े की मशक्क़त भरी इबादत के साथ अल्लाह में तरबियत करवा रहा है। उम्मत वाली जिम्मेदारी का जिक्र भी आया था, शहादत अलन्नास का फरीज़ा, दरमियान में हज का जिक्र आ गया।
حج ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جانا ہوگا، اور رسول اللہ علیہ السلام کو جب ہجرت پر مشرکین مکہ نے مجبور کر دیا تو خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی گندگی رکھی ہوئی تھی نا، ابھی تو انتظام مشرکوں کے پاس ہے، تو کعبے کو پاک کرنا ہوگا، تو کعبے کو پاک کرنے کے لیے قتال بھی تو کرنا پڑے گا، اور قتال کی تیاری کرنی پڑے گی جس کے لیے روزے رکھوائے جا رہے ہیں۔ یہ رمضان کی جو عبادت کا بیان قرآن میں ہے، اس کو سمجھیں دوبارہ۔ پہلے امت کی ذمہ داری کا ذکر آ گیا، پھر روزے کا ذکر آ گیا، نیکی کی حقیقت میں جنگ کا ذکر آ گیا، اب حج کا ذکر آ گیا، اب قتال کا ذکر آ گیا۔ تو رمضان کی مجاہدانہ تربیت بھی اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے ہے، یہ پوائنٹ بھی ہمارے سامنے اس روزے کی حکمتوں کا رہنا چاہیے۔ یہاں فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے لڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہ کرنا۔ ہمارا دین خالق کائنات کا عطا کرتا ہے، اس دین نے جنگ کو بھی تہذیب سکھائی ہے، اس دین نے جنگ کے بھی آداب سکھائے ہیں۔ اگر احادیث کا مطالعہ کریں، سیرت کی کتابوں میں پڑھیں، ایک طویل لسٹ ہے، بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، عورتوں کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، بیماروں کو قتل نہ کرنا، مریضوں کو قتل نہ کرنا، جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس کو قتل نہ کرنا، جو اپنی عبادت گاہ میں مصروف عبادت اس کو قتل نہ کرنا، جو ہتھیار ڈال دے اس کو قتل نہ کرنا، جو پناہ طلب کرے اس کو قتل نہ کرنا، جانوروں کو قتل نہ کرنا، فصلوں کو نہ کاٹنا۔ تو بچا کون؟ جو خود مرنے کے لیے لڑنے کے لیے آئے تو لڑو پھر، اور پھر مرو پھر، قتل بھی ہوگا پھر وہ کافر اللہ کی راہ میں۔ دین نے جنگ کو بھی تہذیب سکھائی ہے۔ آج سب سے زیادہ لاشیں مسلمانوں کے گرتے ہیں کہ نہیں؟ کشمیر میں، فلسطین میں، افغانستان میں، برما میں، چیچنیا میں، بوسنیا میں، کس کی لاشیں؟ مسلمانوں کے۔ اور دہشت گردی کا لیبل کس پہ لگا ہوا ہے؟ ہم مسلمانوں پہ۔ ان کی آنکھوں میں ڈال کر بات کرنی چاہیے ہمیں۔ ہم نے سب سے زیادہ لاشیں پیش کی ہیں پچھلے ایک صدی کے اندر، ہمارے لاشیں سب سے زیادہ گرے ہیں، اور الزام ہم پر ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ ہماری کتاب ہمیں زیادتی سے منع کرتی، ہماری کتاب ہمیں جنگ کے آداب سکھاتی ہے۔ خدا را ہمیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی چاہیے ان ظالموں سے جنہوں نے دنیا میں دہشت گردی مچا رکھی ہے۔ 15 لاکھ ہمارے شہید کیے افغانستان میں، 10 لاکھ ہمارے شہید کیے عراق میں، ہزاروں شہید کیے فلسطین میں، سینکڑوں شہید کیے ہیں برما میں، ہزاروں لاکھوں شہید کیے شام میں، سیریا میں۔ ہمارے دین نے جنگ کو بھی تہذیب سکھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ کے راہ میں جنگ کرنے بھی اٹھو گے تو زیادتی کی اجازت نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب الفاظ بڑے سخت آ رہے ہیں، اور یہی پک کرتے ہیں دین دشمن قسم کے لوگ، اسلامو فوبیا کا شکار لوگ یہی پک اینڈ چوز کرتے ہیں، ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ سامنے نہیں رکھتے۔ اور ہم مسلمان بھی، کیونکہ سارا دین تو ہم سوشل میڈیا سے لے رہے ہیں، سارا دن پک اینڈ چوز والا کہاں سے آ رہا ہے؟ اکثر و بیشتر سوشل میڈیا سے آ رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا سبھی ان اتھینٹک ہے، لیکن موسٹ آف دا ٹائم وہ پک اینڈ چوز والا ہے، پس منظر پتہ نہیں ہوتا، غلط میسج کنوے ہو جاتا ہے۔ اب یہ آیت کیا ہے آگے دیکھیے، بڑے سخت الفاظ ہیں۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور ان کافروں کو قتل کرو جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی زیادہ سخت برائی ہے۔ قتل کرو ان کو جہاں پاؤ، نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ سخت الفاظ ہے نا، اللہ کے الفاظ ہیں، مسلمان تو مارے گا نا اس کو۔ ہاں آگے یہ بتایا جائے گا یہ سورۃ البقرہ ہے۔ 13 سال مسلمانوں میں زندگی اجیرن رہی مکہ مکرمہ میں، 13 سال جنگ کی اجازت نہیں تھی، 13 سال حکم تھا۔ سورہ نساء آیت نمبر 77، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو۔ مکے کے 13 برس کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ ہجرت کے سفر کے دوران میں جنگ کی اجازت ملی، سورہ حج آیت نمبر 39 میں ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ اور ہجرت کے بعد سورۃ البقرہ کا نزول ہو رہے، قتال کی اجازت بھی، قتال کا حکم بھی، اور قتال کی فرضیت کا ذکر بھی آئے گا، ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ تعالی۔ یہ پس منظر سمجھیں، 13 برس سے انہوں نے زندگی اجیرن کی، اللہ کے گھر کو بتوں کی گندگی سے بھر دیا، مسلمانوں پر زندگی کو اجیرن کیا، نبی علیہ السلام کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ اب اگر میدان میں آئیں گے تو گردن تو ان کی اڑائی جائے گی، لیکن تہذیب، آداب، ایٹیکیٹس دین نے جنگ کو بھی عطا فرمائے ہیں۔ اور جب ہم سورہ توبہ پڑھیں گے نا، کیا کلام ہے سورہ توبہ کے بالکل شروع میں، اگر جنگ کے دوران بھی کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو دے دو۔ ارے جنگ میں تو اڑایا جاتا ہے گردن کو، نہ پناہ دے دو۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، سورۃ التوبہ کے بالکل شروع میں پہلے رکوع میں، کہ اگر مشرکین میں سے کوئی پناہ مانگے تو پناہ دے دو،
حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے. ثم ابلغ مأمنہ، پھر اس کے جائے امن تک پہنچا دو. ذالک بأنہم قوم لا يعلمون، یہ اس سے کہ یہ لوگ جانتے نہیں. سورہ توبہ سن 9 ہجری، 21 سال ہو گئے وحی کے نزول کو. اللہ کہتے ہیں جانتے نہیں. آ تو گیا جنگ میں، اگر پناہ مانگے تو پناہ دو، اللہ کا قرآن سناؤ، پلیس آف سیکیورٹی پر پہنچاؤ، جائے امن پر پہنچاؤ. فری ول سے قبول کرنا چاہے تو کرنے دو، گن پوائنٹ پہ اسلام قبول نہ کروانا. یہ پورا کانٹیکس سامنے رکھیں. اللہ ہم سب کو اپنے دین کا خادم اور داعی بنائے. اور اگر اسلامو فوبیا والے تھکتے نہیں ہیں ہم پر بمبارڈمنٹ کرنے کے حوالے سے، فزیکلی بھی اور انٹلیکچولی بھی، تو ہم پھر دین کا دفاع کیوں نہ کریں؟ ہم آگے بڑھ کر ان کو جواب کیوں نہ دیں؟ اللہ ہمیں ہمارے نوجوانوں کو اس کے لیے قبول فرمائے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی زیادہ سخت برائی ہے. ہم پڑھتے رہیں گے فتنہ کیا ہے؟ آزمائش کو بھی کہتے ہیں. فتنہ وہ حالات کہ ایمان بچانا مشکل، فتنہ وہ حالات کہ اللہ کی کامل بندگی مشکل، فتنہ وہ حالات کہ اجتماعی سطح پر اللہ کا حکم نافذ نہ ہو رہا ہو. یہ فتنے کے حالات قتل سے بھی زیادہ سنگین ہیں. وہ ظالم جو اللہ کے قانون میں رکاوٹ ڈالیں، وہ ظالم جو اللہ کے دین کی راہ میں رکاوٹ ڈالیں اور لوگوں کو فتنے میں مبتلا کریں، ان ظالموں کی گردن کا اڑایا جانا ضروری ہے. کیوں؟ یہ فتنہ اس قتل سے زیادہ شدید ہے. اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اگر کبھی جنگ بھی کرنا پڑے تو کی جائے گی. اگر آج مسلمانوں کی گردنیں اڑانے کے لیے، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو شہید کرنے کے لیے، مسلمانوں کی بستیوں کو تباہ برباد کرنے کے لیے UN امریکہ کی کنیز بن کر ویلیڈیٹ کرے امریکہ اور اس کے الائڈ فورسز کے سارے ان حملوں کو، اور ان ظالموں کو اگر جنگ کرنے کی اجازت ہے تو ہمارے رب نے ظالموں کا ہاتھ روکنے کے لیے، مظلوم کی داد رسی کرنے کے لیے، ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قتال کا حکم دیا ہے. کیوں معذرت خانہ رویہ اختیار کریں ہم؟ ان کو لاشیں گراتے شرم نہیں آتی تو ہمیں ظلم کو ختم کرنے میں شرم کاہے کو ہے؟ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی زیادہ سخت برائی ہے. وَلَا تُقَاتِلْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام کے قریب ان سے جنگ نہ کرنا. حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ خود تم سے وہاں لڑیں. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ تم سے وہاں بھی لڑیں تو تم بھی انہیں قتل کرو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کی یہی سزا ہے. مسجد حرام محترم ہے، حرام سیکریٹ کے معنی میں، رسپیکٹ ہے، اس کی ادب ہے، وہاں جنگ کرنا اچھی بات نہیں ہے. لیکن اگر یہ کافر کریں تو تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم جنگ کر سکتے، تم پہل نہ کرو. لیکن اگر یہ جنگ کریں ادھر بھی تو فتنہ اتنا بڑی شے ہے کہ اس کے ختم کرنے کے لیے جنگ کرنا پڑے تو اللہ کے گھر کے پاس اگر یہ تم پر جنگ مسلط کرے تو تم بھی کرنا. کذالک جزاء الکافرین، کافروں کی یہی سزا ہے. کیسا لگ رہا ہے قرآن؟ اللہ از ویری کلیئر. دو ٹوک بات ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ مزاج قرآن عطا فرماتے ہیں اور ہم باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں. طاقت نہیں ہوگی تو صبر کریں گے. مکے کے 13 برس حضور نے صبر کیا، اور جب طاقت ہاتھ میں آئی تو بدر سجایا نا. بدر سے پہلے 8 مہمات رسول اللہ نے بھیجی. صرف ڈیفینسو موڈ نہیں ہے رسول اللہ کے دور میں، اگریسو بھی ہے. خواہ خواہ کے معذرت خانہ رویے ہمارے کچھ دینی طبقات کے اور کچھ آج کل کے سوشل میڈیا کے اسکالرز کے ہیں. نہیں، all were that defensive wars. Before Badr, there were 8 expeditions. Were they defensive or aggressive rather? کیوں چھپاتے ہیں؟ استغفر اللہ. کریں گے یہ باتیں آئندہ بھی انشاءاللہ. But this is a tone from Allah subhanahu wa ta'ala. اور ایک ٹون آگے آئے گی سبحان اللہ. ابھی حرمت والے مہینوں کا ذکر آئے گا. اللہ کے کلام کی ٹون دیکھیے، اللہ کیا ڈیفینڈ کرتا ہے ایمان والوں کو کافروں کے مقابلے میں. سبحان اللہ. كذلك جزاء الكافرين، کافروں کی یہی سزا ہے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین صرف اللہ ہی کا ہو جائے. دین سسٹم کے معنی میں، نظام کے معنی میں. اسلام is not just a religion. اسلام انگلش والا ریلیجن نہیں. Religion is bound to be confined to the personal affairs of life. دین is system of life. اسلام دین ہے
اور زندگی کے انفرادی اجتماعی تمام معاملات کے لیے رہنمائی بھی دے دے اور اپنا ڈومیننس بھی چاہتا ہے، اپنا غلبہ بھی چاہتا ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین صرف اللہ ہی کا ہو جائے، سسٹم اللہ کا ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی سختی روا نہیں۔ باز آ جائیں تو جنگ محض برائے جنگ نہیں ہے، ہر وقت بھی نہیں ہے، ظلم کے خاتمے کے لیے ہے، عدل کے نفاذ کے لیے ہے۔ اگر باز آ جائیں فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی سختی روا نہیں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہی ہے۔ والحرمات قصاص، اور تمام حرمتوں کا بھی بدلہ ہے۔ ایک ہے مسجد حرام، وہ ایک پلیس ہے، اس کی حرمت۔ ایک ہے حرمت والے مہینے، وہ ایک ٹائم آتا ہے مہینوں کا، ان کی حرمت۔ ایک کو کہتے ہیں مکان، ایک کو کہتے ہیں زمان۔ ایک ہے اسپیسیفک ٹائم اور ایک ہے اسپیسیفک پلیس، یہ حرمتیں ہیں۔ لیکن حرمت والا مہینہ بدلہ حرمت والے مہینے کا کیا مطلب؟ اگر یہ مشرکین حرمت والے مہینے کی حرمت پامال کر کے جنگ چھیڑیں تو تم بھی جنگ کر سکتے ہو ان سے۔ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ایک ہے رجب کا مہینہ جو عربوں میں معروف تھا عام طور پر عمرے کے لیے، اور 3 کنسیکیٹو لگاتار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ کیوں؟ ذی الحجہ میں حج ادا ہوتا تھا، دور دراز سے لوگوں کا آنا، دور دراز سفر کر کے واپس جانا، 2.5-3 مہینے لگ جاتے تھے نا، تو 3 کنسیکیٹو لگاتار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک رجب۔ ان 4 مہینوں کی حرمت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں برقرار رکھا گیا ہے۔ البتہ یہاں بتایا گیا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہی ہے، اور تمام حرمتوں کا بھی بدلہ ہے۔ اگر وہ حرمتوں کا لحاظ رکھے تم بھی رکھو، اگر وہ حرمت کو پامال کریں تو پھر تمہیں ان سے جنگ کرنے کی اجازت ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پھر جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس سے اسی طرح سے بدلہ لو جیسا کہ اس سے تم پر زیادتی کی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان رکھو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اس کی خاص مدد متقین کے ساتھ ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے۔ اب قتال کے بعد انفاق کا ذکر آ رہا ہے، تو 4 موضوعات بتائے تھے نا۔ اب اس کی ایک بڑی پیاری مثال ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے دی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں ایک ہار بنایا جاتا ہے نا جیسے خواتین کے لیے، خواتین کے لیے ہار ٹھیک ہے، اب یہ مردوں نے چینیں پہننا شروع کر دی ہیں اور رنگز پہننا شروع کر دی اور بندے پہننا، وہ مرد بنو بھائی، یہ کیا عورت بننا شروع کر دیا ہے؟ اللہ نے تمہیں مرد بنایا، مرد بنو۔ بہرحال یہ ہار بندے وغیرہ عورتوں کے لیے۔ ایک ہار ہے 4 کلرز کی ڈوریاں ہوں اس میں، اور ان کو ایک دوسرے کے اوپر لپیٹا جائے تو کیا ہوگا؟ گرین، ریڈ، بلو، اورنج، یہی بار بار آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ ایک ہار ہے ان مضامین کا۔ تو 4 مضامین دہرا کر، عبادات، معاملات، قتال، انفاق۔ ایک بات ہو گئی۔ کتنی آیات طویل ہیں درمیان میں؟ 5۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 5 بڑے بڑے نگینے ہیں تھوڑے تھوڑے وقفے سے، یہ ہار سج جائے گا۔ 5 طاق عدد ہے، درمیان میں ایک ہوگا، باقی 2 اوپر ہوں گے تو خوبصورتی آ جائے گی۔ تو 5 بڑی بڑی آیات میں سے 2 کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں، باقی اپنے مقام پر۔ تو یہ سورہ البقرہ کے اس حصے کے مضامین کا ایک بڑا پیارا انالیسس ہے کہ 4 ڈوریاں، ہار، اور ہر تھوڑی آیات کے بعد وہ ڈوری کا رنگ بدل رہا ہے، یہ ہار کی ڈوریوں کا رنگ بدل رہا ہے، مضامین بدل رہے ہیں، اور درمیان میں 5 بڑی بڑی آیات بھی آ رہی ہیں۔ اب انفاق کا بیان۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ راہ خدا میں خرچ کرنا، انفاق بڑی اصطلاح ہے، اس میں مال کا خرچ بھی شامل ہے، جان لگانا بھی شامل ہے۔ البتہ البقرہ میں زیادہ تقاضا انفاق مال کا بھی آئے گا، اور جان لگانے میں تو قتال کے تقاضے بھی آ رہے ہیں۔ اور مال لگانے میں کم از کم کیا ہے؟ زکوٰۃ، پھر کچھ واجبات جیسے صدقہ فطر، اور پھر اس کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ تو ایک کو کہتے ہیں، آگے ذکر آئے گا، قرض حسن۔ قرض حسن وہ عام طور پر اللہ کے دین کے لیے خرچ ہے، اور ایک کو ہم کہتے ہیں صدقہ، وہ ہے عام طور پر مخلوق پر خرچ کرنے کے لیے۔ تو انفاق ایک بڑا ٹائٹل، ایک کیٹیگری ہے صدقہ۔ ایک چھوٹی سی بات اور، فرض صدقہ ہے زکوٰۃ، عجیب لفظ ہے۔ سورہ توبہ آیت 60 پڑھیں گے، اسلامک اسٹڈیز میں ہم سب نے پڑھا تھا، زکوٰۃ کی ریسیپینٹس یہ کیٹیگریز کتنی ہیں؟ 8۔ یہ سورہ توبہ آیت 60 میں ہے۔ تو ایک ہے صدقہ، عام طور پر بندوں کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، ایک ہے قرض حسن، وہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، اور یہ دونوں مل کر
انفاق فی سبیل اللہ بنتے ہیں۔ اللہ اپنی راہ میں ہمیں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ یہاں کیا فرمایا؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اگر آج تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، دین کی دعوت کے لیے خرچ نہیں کرو گے، دین کی سربلندی کے لیے خرچ نہیں کرو گے، تو دین مغلوب ہوگا۔ دین کے مغلوب ہونے کا مطلب ہے تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ ایک ہلاکت ہوتی ہے کہ جسم ضائع ہوتا ہے، یعنی جسم ختم ہوتا ہے، ایک ہلاکت ہوتی ہے کہ ایمان چلا جائے، روح مردہ ہو جائے، یہ بڑی ہلاکت ہے۔ اگر آج اللہ کی راہ میں اس کے دین کے لیے خرچ نہیں کرو گے تو اپنے آپ کو تم ہلاک کرو گے۔ جیسے خودکشی کرنا حرام ہے، اپنی جان لینا منع ہے، اپنے جان کو نقصان پہنچانا منع ہے، اور اپنے ایمان کو نقصان نہ پہنچانا، اپنی روح کو نقصان نہ پہنچانا۔ اگر راہ خدا میں خرچ نہیں کرو گے تو تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ وَأَحْسِنُوا، اور عمدگی کے ساتھ عمل کرو۔ احسان عمدگی کے ساتھ عمل کرنا۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ نیک لوگوں کو، عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب دیکھیے حج عمرے کا بیان آ گیا، بار بار وہ ڈوریاں، رنگ، مضامین بدلتے آ رہے ہیں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ پورا کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ بہت اہم بات ہے، لوگوں کو بڑا شوق ہے ان کے نام کے ساتھ حاجی لگایا جائے، ہے نا؟ اور نمازی بھی تو لگواؤ نا، پھر روزہ رکھنے والا بھی لگواؤ، کیوں نہیں لگواتے؟ حج کے ساتھ ایسا کیا معاملہ ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے بھائی۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ پورا کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک لیے جاؤ۔ اب یہاں کچھ شرعی مسائل ہیں۔ بندہ حج کے لیے نکلا، عمرے کے لیے نکلا، حالت احرام میں ہے، پس منظر میں نبی علیہ السلام کے دور کے واقعات بھی ہیں، اور کسی وجہ سے روک دیا گیا، بیماری کا معاملہ آ گیا ہے، دشمن کا گھیراؤ کا معاملہ آ گیا۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک لیے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو پھر جو بھی قربانی میں سے میسر ہو پیش کر دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر نہ منڈاؤ یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنے مقام پر پہنچ جائے۔ فمن، اچھا اس میں پھر کچھ تفصیلات ہیں۔ احناف کی یہ رائے ہے، شافعی حضرات کی یہ رائے ہے، وہ تفاصیل میں آپ دیکھ لیجئے گا، یہ موقع نہیں ہے کہ ساری آراء کو یہاں پر بیان کیا جائے۔ ہاں ہمارے لیے کیا ہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے حج کی، عمرے کی، جب جائیں تو مسائل سیکھ کر جانا چاہیے۔ یہ بہت ریئر ہے جو مسئلہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، تو ہم زیادہ تفصیل میں یہاں پر نہیں جا رہے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر نہ منڈاؤ یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنے مقام پر پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اسے سر میں کچھ تکلیف ہو اور وہ سر منڈوا لے، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، تو پھر اس کا فدیہ ہوگا، روزے رکھنا یا صدقہ دینا یا پھر قربانی کرنا۔ روک لیے گئے تھے، بیماری پیش آ گئی یا دشمن کا گھیراؤ پیش آ گیا، اب بیمار ہو گئے یا سر میں کچھ تکلیف پیش آ گئی اور احرام کی حالت سے نکلنا ہی پڑ رہا ہے اور تمہیں سر منڈوانا پڑ جائے، تو فدیہ دینا پڑے گا۔ کیا؟ روزے رکھنا یا صدقہ دینا یا قربانی۔ کتنے روزے، کتنا صدقہ، کتنی قربانی، قرآن پاک نہیں بتاتا، کون بتائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے بتایا ہے کہ 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے، یا 6 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا پڑے گا، یا ایک جانور بکری یا بکر اللہ کے راہ میں ذبح کرنا ہوگا۔ یہ وضاحت حضور نے فرمائی علیہ السلام۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو، عام روٹین کے معاملات، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو عمرے کو حج کے ساتھ ملانے کا فائدہ اٹھانا چاہے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو قربانی اسے میسر ہو پیش کرے۔ اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ اکثر ہم لوگ جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور دل سے عرض کروں، حج اور عمرے کا تعلق روپے پیسے سے کم ہے، طلب سے اور تڑپ سے زیادہ ہے۔ مانگے اللہ سے دل سے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال تو جو اکثر پاکستان سے ہمارے سے حجاج جاتے ہیں، وہ جا کے پہلے عمرہ ادا کرتے، احرام کھول دیتے ہیں، اور پھر حج کے دنوں میں دوبارہ حج کا احرام باندھتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ایک ٹکٹ میں 2 مزے یعنی عمرہ بھی ادا ہوا اور حج بھی، تو 2 کو 2 in 1 کر دیا نا۔ تو فائدہ جو اٹھایا اس پر قربانی پیش کرنی ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں دم۔ آپ نے بڑا مشہور، دم تو واجب نہیں ہوگا، دم کہتے ہیں جانور کا خون بہانا۔ تو یہ ہے دم شکر، واجب ہے تمتع والوں کے لیے بھی اور قران والوں کے لیے بھی۔ قران والے کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہی احرام میں عمرہ بھی ادا کرتے، احرام نہیں کھولتے، اور اسی میں پھر حج بھی ادا کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک ٹکٹ میں گویا کہ 2 مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو فائدہ اٹھایا اس پر فرمایا فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
تو جو قربانی اس سے میسر ہو پیش کریں. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، پھر جو قربانی کی حیثیت نہ رکھتا ہو تو وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے. وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے جب تم گھر واپس آؤ. تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے 10 روزے ہوئے. کون؟ جس نے ایک ٹکٹ میں 2 مزے لیے، قربانی کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو 3 روزے وہاں رکھ لے عرفہ سے پہلے پہلے، 9 ذی الحجہ سے پہلے پہلے 3 وہاں رکھے، اور 7 گھر آ کے پورے کر لے. کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 10. دیکھیے یہ کس کے لیے ہے؟ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، البتہ یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں. وہاں رہنے والے وہ افراد کرتے ہیں. افراد کا مطلب ہوتا ہے وہ حج کا احرام باندھتے اور حج ادا کرتے ہیں، کیونکہ وہاں رہنے والے جب چاہیں گے بعد میں عمرہ ادا کر لیں گے. تو تمتع قران والا معاملہ جو وہاں کے علاوہ باہر سے آ رہے ان کے لیے. بھیا جن کو یہ مسائل ابھی ہلکے سے سمجھ میں آ گئے ان کا بھی بھلا، اور جن کو ابھی سمجھ میں نہیں آئے ان کا بھی بھلا. اس سے کہ میں نے بھی جب پہلی مرتبہ ترجمہ پڑھا تھا تو مجھے بھی مشکل سے ہی سمجھ میں آیا تھا، لیکن بہرحال دورے ترجمہ قرآن تو مکمل کرنے ہم نے ہلکی سی وضاحت رکھ دی. جب عمرے کے لیے جائیں گے سیکھ کر جائیں گے انشاءاللہ، حج کے لیے جائیں گے مسائل کو سیکھ کر جائیں گے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. لیکن جب یہ مقامات آئیں گے تو ترجمے کے ساتھ تھوڑی سی تو وضاحت کرنا ہوگی. ذالک لمن لم یکن اہل حاضر المسجد الحرام، البتہ یہ رعایت اس کے لیے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور جان لو بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے. اللہ اپنے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ان حج عمرے کے مسائل کے معاملات میں بھی گڑبڑ کوئی کرے نا تو سخت عذاب کا ڈراوا ہے. بی سیریس ریگارڈنگ دی کمانڈمنٹس آف اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ کے احکام وہ حج سے متعلق ہوں، وہ عمرے سے متعلق ہوں، وہ روزے سے متعلق ہوں، وہ نماز سے متعلق ہوں، ان کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے. الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے متعین ہیں. اب بڑا دلچسپ مسئلہ سنیں، حج کے چند مہینے متعین ہیں. کون سے؟ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ. آپ کو عجیب لگے گا، حج کے ارکان یا مناسک کب ادا ہوتے ہیں؟ ذی الحجہ کے مہینے میں. کوئی حج کی نیت کر کے احرام باندھنا چاہے تو شوال کی 1 تاریخ سے باندھ سکتا ہے، ٹھیک ٹھاک قسم کی پابندیاں ہوں گی. مسئلہ یہ ہے جب یہ ترجمہ بیان کریں گے تو مسئلہ بتانا پڑے گا. قرآن پاک فرما رہے الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے متعین ہیں. ایک ہے حج کے مناسک کو ادا کرنے کے دن، وہ تو 8 ذی الحجہ سے میکسیمم 13 ذی الحجہ. لیکن حج کا عمرہ کوئی باندھنا چاہے تو شوال سے باندھ سکتا ہے. یہ تو ہوا مسئلہ. اب ایک اہم بات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جو ان میں نیت کر کے اپنے اوپر حج کو لازم کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی صحبت کی بات کرے، نہ ہی کوئی نافرمانی اور نہ ہی جھگڑا کرے. ہم ایک حدیث سنتے ہیں، نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ حج کا اجر کیا ہے؟ ایسے کہ جیسے آج ہی ماں کے بطن سے وہ پیدا ہوا ہو. بھائی پوری حدیث یہ ہے جس نے حج کیا نہ اس میں اس نے کوئی صحبت اختیار کرنے والا معاملہ کیا، یعنی حالت احرام میں زوجین کا تعلق بھی جائز نہیں. نہ صرف یہ کہ تعلق جائز نہیں ہے، ایسی باتیں بھی نہ کرے کہ جس سے وہ انسٹنکٹ بیدار ہو. شوہر بیوی بھی نہیں، یہاں تو ساری دنیا بیٹھ کے ہنسی مذاق کر رہی ہوتی ہے کھانے پر اور بریک فاسٹ پر نہ جانے کیا کچھ، اور حرم میں بیٹھ کر خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر. غلط. حالت احرام میں زوجین بھی ایسی گفتگو نہ کریں کہ وہ انسٹنکٹ، وہ جذبہ بیدار ہو. یہ بات تو حضور نے فرمایا علیہ السلام، نہ تو وہ رفث، نہ تو وہ کوئی صحبت کی بات کرے، نہ کوئی نافرمانی کا معاملہ کرے، نہ کوئی جھگڑا کرے. اب اگر حج ایسے ادا ہو تو ایسے لوٹے گا جیسے آج ہی ماں کے بطن سے اس کی ولادت ہوئی ہو. تو حج کی حفاظت کرنی ہے، حج کے آداب کا بیان آ رہا ہے. محض حاجی بن جانا نہیں، حج کی حفاظت کرنی، گناہوں سے اس کو پاک رکھنا ہے. اللہ اس کو کہتے ہیں حج مبرور. کیا کہتے ہیں؟ جو مقبول حج ہوتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں علیہ السلام، حج مقبول کی جزا یعنی اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. تو یہ بہت اہم مقام ہے. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جو ان میں نیت کر کے اپنے اوپر حج کو لازم کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی صحبت کی بات کرے، نہ ہی کوئی نافرمانی اور نہ ہی جھگڑا. علماء کا ایک جملہ بڑا قیمتی ہے، جب بندہ حج پر جائے نا تو غصے کو پوری 3 طلاقیں دے کر جائے. کیا کرے؟
غصے بہت آتا ہے، غصے کو 3 طلاقیں دے کر جائے، اور میں ایڈ کرتا ہوں کہ صبر کے ساتھ نکاح کر کے جائے، بہت صبر کرنا ہوتا ہے ادھر۔ بہرحال وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے نا، تو حاجی کہلوانے کی کوئی ضرورت نہیں، حاجی صاحب کا وہ ٹائٹل لگوانے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی بینر لگوانے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ٹائٹل کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ یعلم اللہ، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور زاد راہ لے لیا کرو۔ زاد راہ کا مطلب سفر کے دوران میں جو بھی اخراجات ہوں گے، یا تو بندہ پہلے سے ایڈوانس پیمنٹ کر چکا ہے ہوٹل وغیرہ کی، یا پھر یہ کہ کچھ اس کے پاس اسباب ہونے چاہیے تاکہ ہاتھ نہ پھیلائیں۔ یمن کے علاقے سے لوگ آتے تھے اور کہتے جی ہم اللہ پر توکل کر کے آئے، آتے تھے خالی ہاتھ اور پھر بھیک مانگنا شروع کر دیا یہ کوئی توکل نہیں ہے۔ تو بندے کے اپنے اخراجات بھی اس کے پاس ہونے چاہیے، اس کا اہتمام، اور جن کو پیچھے وہ چھوڑ کر جا رہے جو زیر کفالت لوگ ہیں ان کے بھی اخراجات پورا کرنے کا بندوبست اس کے پاس ہونا چاہیے۔ وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ لے لیا کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، ہاں بے شک سب سے بہتر زاد راہ تو پرہیزگاری ہے۔ تقویٰ پرہیزگاری، ایک معنی سوال کرنے سے بچنا، ایک دوسرا ایک سفر ہمارا آخرت کی طرف چل رہا ہے نا، تو جیسے حج کے لیے جاتے عمرے کے لیے جاتے تو ریال لے کے جاتے نا، کیش وغیرہ، تو آخرت کے سفر کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے، وہ تقویٰ ہے، خوف خدا ہے۔ یہ سب سے بڑا زاد راہ ہے سب سے بڑے سفر کے لیے جو پوری زندگی کا چل رہا ہے ہمارا۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل مندو میری نافرمانی سے بچو۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم دوران حج اپنے رب کا فضل یعنی رزق تلاش کرو۔ بندہ حج پر گیا ہے، کچھ شاپنگ بھی کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ لین دین کر لے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ لین دین کرنے نہیں جائے بھائی، شاپنگ کرنے نہ جائے، وہ حج ادا کرنے جائے۔ حج کے مناسک کے اندر گڑبڑ نہ ہو، وہاں جو دل جمعی کے ساتھ اعمال کو انجام دینا ہے اس میں رکاوٹ نہ آئے۔ تو کوئی ہلکی پھلکی شاپنگ کر لی، کوئی آن لائن ٹرانزیکشن کر لی، کوئی بزنس کر لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اثر نہ پڑے کس پر؟ اعمال حج پر۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ عرفات کی حاضری ہوتی ہے 9 ذی الحجہ کو، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اور پھر شام میں واپسی ہوتی، روانگی ہوتی کہاں؟ مشعر حرام مزدلفہ میں۔ مسائل معلوم ہونے چاہیے، جب جائیں سیکھنے چاہیے، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس اللہ کا ذکر اس طرح کرو جیسے تمہیں اس نے ہدایت فرمائی۔ کیسے ہدایت فرمائی؟ اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرفات میں کیا کرنا؟ عرفات میں نوافل بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، عرفات میں بس دعا کرنی، رونا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، بس، چاہے 4 گھنٹے لگے 6 گھنٹے لگے۔ اور کیا بتایا؟ مغرب کی نماز عرفات میں ادا نہ کرو، چھوڑ دو، ہاں نماز چھوڑ دو، ہاں نماز چھوڑ دو۔ حج ہے دیوانہ بن جانے کا نام، روٹین سے ہٹا دیا، حج ہے دیوانہ بن جانے کا نام، چھوڑ دو نماز۔ جب اللہ کہ نماز چھوڑ دو تو نماز چھوڑنا عبادت ہے، نماز چھوڑنا عبادت ہے۔ کتنا عجیب جملہ ہے، جو جاگ کے سن رہے ہیں وہ تو سن رہے ہیں، ذرا دوبارہ جاگ کر سنیں ورنہ جملہ مس کوٹ نہ ہو جائے۔ جب اللہ کہہ دے نماز چھوڑ دو تو نماز چھوڑنا ہی عبادت ہے۔ جہاں مزدلفہ چاہے رات 8 بجے پہنچو یا 3 بجے پہنچو، مغرب اور عشاء کو ملا کر ادا کرنا۔ یہ ہدایت دی تو اللہ نے ہے، قرآن میں نہیں بتایا، یہ محمد مصطفیٰ کریم نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سنت کی اہمیت ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور تم اس سے پہلے ناواقف لوگوں میں سے تھے، اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ ثُمَّ أَفِيدُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے باقی لوگ واپس آتے ہیں۔ یہ خاص قریش کو کہا جا رہا ہے۔ ویسے تو وی آئی پی کلچر آج بھی بہت کچھ آ گیا، بہت زیادہ وی آئی پی کلچر آ گیا، ٹھیک ہے۔ قریش کہتے تھے ہم بڑے لوگ ہیں، ہم عرفات نہیں جائیں گے بھائی، بس مزدلفہ عرفات کے تھوڑا قریب ہی ہے نا، تو عرفات ہم نہیں جا رہے، وہ باقی لوگ جائیں، ہم تو وہ ہیں وی آئی پی ہیں نا، تو ہمارا وی آئی پی پروٹوکول ہوگا، ہم مزدلفہ میں رہیں گے۔ اللہ کہتے ہیں نو، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ کی اپنی شان ہے، وی آئی پی کلچر اپنی جگہ پر ہے۔ 50 لاکھ کا پیکج والا بھی ہوگا، طواف کرنے کہاں اترے گا؟ ہوا میں کرے گا، اللہ کے گھر کے پاس آئے گا۔ کنکریاں کہاں مارے گا؟ جمرات پر ہی مارے گا، ہوا میں جا کر ہی مارے گا۔ وہ الگ بات ہے، اوپر ہیلی پیڈ بھی بنانے لگے ہیں، بنا دیا ہوگا، واللہ عالم، یہ ایک الگ بحث ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اللہ ہے۔
50 लाख के पैकेज वाला आ जाए या 15 लाख वाला आ जाए, एक ही घर के तवाफ पे आना पड़ेगा, एक ही जगह सही करने के लिए आना पड़ेगा। नो वीआईपी कल्चर। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने मनासिक के आमाल की यानी आमाल की तरतीब ऐसी रखी है कि सबको आना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। तो इनको कहा कि तुम अफीद मिन हैथु अफाद अन्नास, फिर तुम वहीं से वापस आओ जहां से बाकी लोग वापस आते हैं। नो वीआईपी ट्रीटमेंट। वस्तगफिरुल्लाह, और अल्लाह से मग़फ़िरत मांगो। इन्नल्लाह गफ़ूर रहीम, बेशक अल्लाह बड़ा ही बख्शने वाला निहायत रहम फरमाने वाला है। फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम वअशद्द ज़िक्रा, फिर जब तुम अपने हज के अरकान अदा कर चुको तो अल्लाह का जिक्र करो जिस तरह तुम अपने बाप दादा को याद करते रहे हो, या इससे भी ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करो। ये मुशरिकीन क्या करते थे, ये मिना में बैठकर अपने बाप दादा के किस्से कहानियां बयान करते थे, शायरों को बुलाया करते थे, जैसे आजकल सरमायादार एंकर पर्सन्स को बिठाता है मीडिया हाउसेस के अंदर, जैसे आजकल पॉलिटिशियंस एंकर पर्सन्स को बिठाते हैं मीडिया हाउसेस के अंदर और वो बैठकर उनके कसीदे बयान करते हैं ना, या फिर अखबारात में करोड़ों के इश्तिहारात देकर जो है वो हमारी एक साल की कारकर्दगी शो की जाती है हमारे यहाँ। तो ये अपने शुआरा को बुलाकर बाप दादा के किस्से बयान करवाते थे। अल्लाह फरमाता है ये ना करो, अल्लाह का जिक्र करो। हज अदा हो गया, हज के बाद भी आमाल हैं, मिना का क़याम भी है जो पैगंबर ने बताया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और क्या करना है, जिस तरह तुम अपने बाप दादा का जिक्र करते थे, औ अशद्द ज़िक्रा, या इससे भी ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करो। और वहाँ भी डिजिटल फास्टिंग की बहुत ज़रूरत होती है। अब तो ऑनलाइन चल रहा है ना जी, सारी दुनिया के किस्से, कहानियाँ, अपडेट्स, ये और वो। ओ भाई, इधर भी डिजिटल फास्टिंग रमज़ान में भी ज़रूरत है, उधर भी डिजिटल फास्टिंग हज में भी ज़रूरत है, और जब नमाज को आ जाए तब भी डिजिटल फास्टिंग की ज़रूरत है। ये बहरहाल ज़रूरत के तक एक मामला है जिसको इस्तेमाल कर लिया जाए, टू मच होगा तो बिगाड़ पैदा होगा। आगे फरमाया फ़मिनम नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया, और लोगों में से वो हैं जो दुआ करते हैं हमारे रब हमें सब कुछ दुनिया में ही दे दे। वमा लहु फ़िल आखिरति मिन खलाक़, और ऐसे लोगों का आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं। हम जुम्मा पढ़ाते हैं, पर्ची आती है, सर दुआ करें पाकिस्तान इंडिया का मैच लगा हुआ, पाकिस्तान जीत जाए। सच्ची बता रहा हूं मैं आपको, बस इतना ही मंगवाते हैं, बस बेटे के मार्क्स अच्छे आ जाए, बेटे की जॉब लग जाए। एक ज़रूरत है, ठीक है, मना नहीं करते हम उसको, बस इतना ही मांगना है। और हद है कि गुनाह के कामों के लिए वहां पे दुआएं करवाते हैं। हमारी फिल्म जो है वो रिलीज होने वाली है, आप दुआ करवा दें, मुझसे नहीं और लोगों से करवाते हैं, कामयाब हो जाए। खुद जाके वहां पर बताते हैं अपने इंटरव्यूज के अंदर, माज़ अल्लाह हमने खाने काबा के पास खड़े होकर, हमने रोज़ा रसूल पे खड़े होकर अपनी फिल्म की कामयाबी के लिए दुआएं की। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस दुनिया, वो ईमान वालों का तो विजन बहुत बड़ा है, वो तो गैब पर ईमान रखते, दुनिया को तो वो एक पानी का बुलबुला समझते हैं, मच्छर के पर से ज्यादा हकीर समझते हैं दुनिया को। रसूलुल्लाह की हदीस के मुताबिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उधर भी जाके हज में भी बस दुनिया 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 और इसके सिवा कुछ नहीं। अल्लाह अकबर। वमा लहुम फिल आखिरति मिन खलाक़, और ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। दे देगा अल्लाह दुनिया। अल्लाह ने फिरौन को नहीं दी, शद्दाद को नहीं दी, नमरूद को नहीं दी, कारून को नहीं दी, हामान, तुम्हें भी मिल जाएगी। सो व्हाट, कोई इशू थोड़ी। बट एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ हियर आफ्टर, आखिरत का घाटा, और दुनिया लेना चाहते हो। अस्तग़फिर, कितनी बड़ी बदनसीबी होगी। सच्ची बात क्या है आगे फरमाया, यानी सच्चा तर्ज अमल क्या है आगे बयान फरमाया। वमिनन नासी मन यक़ूल वमिनहुम मन यक़ूल, और उनमें से बाज़ ऐसे भी जो दुआ करते हैं, रब्बना, ए हमारे रब, आतिना फिद दुनिया हसना, हमें दुनिया में भलाई अता फरमा। ये भलाई बस उर्दू है, ये हसना का असल तर्जमा नहीं है। हसीन, हुस्न, सुभान अल्लाह। ए हमारे रब, हमें दुनिया में हसना भलाई अता फरमा, व फिल आखिरति हसनतन, और आखिरत में भी भलाई अता फरमा, व क़ीना अज़ाबन नार, और हमें आग के अज़ाब से बचा ले। ये पूरी दुआ है। हसना, हुस्न, खूबसूरती, उम्दगी, बेहतरी, जान में भी, माल में भी, औलाद में भी, घर में भी, कारोबार में भी, माश में भी, मामलात में भी, औकात में भी, असबाब में भी, सलाहियतों में भी, फाइन। लेकिन सबसे बड़ा मसला, हिदायत मिली है कि नहीं मिली? सिर्फ दौलत मिले, हिदायत ना मिले तो कारून, सिर्फ इख्तिदार मिले, हिदायत ना मिले तो फिरौन, सिर्फ सरदारी मिले, माल दौलत मिले, नौकर चाकर मिले और हिदायत ना मिले तो अबू लहब। तो इधर भी सबसे बड़ी हसना क्या? ईमान की दौलत मिल जाए, हिदायत की नेमत मिल जाए। हिदायत मिले हर शय नेमत है,
ایمان کی دولت ہو تو ہر شے نعمت ہے، اور ہدایت اور نعمت نہیں، ہدایت اور ایمان کی دولت نہ ہو تو پھر زحمت وبال جان ہے۔ تو ادھر بھی ذہن میں رکھیں، صرف کاروبار، صرف کیریئر، صرف پروفیشن، صرف دنیا نہیں، ایمان کے ساتھ حسنہ، ایمان کی دولت کے ساتھ دنیا، ہدایت کی دولت کے ساتھ دنیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں، الحمدللہ۔ اور سب سے بڑی بات، یہ دنیا اہم ہے ایک خاص پہلو سے، جو یہاں کر رہا ہوں کل کی ہمیشہ کی زندگی میں نتیجہ اس کے اعمال کی بنیاد پر ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ آسپیکٹ آف دس ورلڈ۔ آج جتنی مہلت ہے، چند سال، 20 30 40 50 60 70 100 جو بھی ہے، یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ کل جو نتیجہ آخرت میں ملنے ہیں وہ یہاں کے اعمال پر۔ تو ادھر سب سے بڑی حسنہ کیا ہے؟ ایمان کی دولت۔ ادھر سب سے بڑی حسنہ کیا ہے؟ ہدایت کی نعمت۔ یہ ہے تو سب کچھ حسنہ ہوگا۔ اور اگر ادھر حسنہ ہے اور حسن کے ساتھ زندگی گزری ہے، حسن عبادت کے ساتھ اللہ کی زندگی بندگی کی ہے اللہ کی، تو پھر آخرت میں بھی حسنہ ملے گی انشاءاللہ۔ یہ ہے پورا پیکج۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ آگے ایک اور کنٹینویشن ہے، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے نیک اعمال کمائے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ صرف دعائیں نہیں کرنی، اعمال، نیک اعمال کی کمائی بھی کرنی ہے۔ صرف دعائیں نہیں مانگنی، دعاؤں کے ساتھ نیک اعمال کی کمائی بھی کمانی ہے۔ یہ کمائی کمائیں گے تو پھر ادھر آخرت میں بھی حسنہ ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے نیک کمائی کی۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور اللہ کا ذکر گنتی کے چند دنوں میں خوب کرو۔ گنتی کے چند دن کون سے؟ قرآن پاک نے نہیں بتایا، رسول اللہ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ سنت کا انکار کرتے ہیں بیچارے کیا حج ادا کریں گے؟ وہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان دنوں میں کیا کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے۔ مناسک حج کی تفصیل تو رسول اللہ نے بتائی علیہ السلام، تو حضور نے بتایا ہے یہ جو مینا کا قیام ہے، 9 ذی الحجہ ہو گئی، عرفات میں 10 کو جو ہے وہ طواف بھی ہے، اور بلکہ رمی بھی ہے، حلق بھی ہے، قربانی بھی ہے، طواف زیارت بھی۔ پھر کہاں جانا ہے؟ مینا میں جانا ہے۔ 11 کی کنکریاں ہیں، 12 کی کنکریاں ہیں، میکسیمم 13 کی کنکریاں، ورنہ 12 کو کنکریاں مار کر جمرات کو واپس جا سکتے ہیں۔ یہ رسول اللہ نے بتایا، قرآن پاک نے تھوڑی بتایا۔ تو قرآن کی تشریح اولاً ملے گی حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور اللہ کا ذکر گنتی کے چند دنوں یعنی قیام منا میں خوب کرو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پھر جو شخص 2 ہی دنوں میں جلدی چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لِمَنِ اتَّقَى، بشرطے کہ وہ نافرمانی سے بچتا رہے۔ 11 کی کنکریاں مار لی، 12 کی کنکریاں مار لی، واپس جا سکتے ہو۔ رکنا چاہتے ہو، مسنون یہی ہے، 13 ذی الحجہ کو بھی حضور نے قیام فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 13 کی کنکریاں مار کر حضور تشریف لے گئے وہاں سے۔ تو 12 کو چلے جاؤ تو بھی ٹھیک ہے، 13 کو جاؤ تو بھی ٹھیک ہے۔ اصل بات ہے تقویٰ، یہ نہیں کہ وہاں پہ پکنک ہو رہی ہے، ہلا گلا ہو رہا ہے، قصے کہانیاں ہو رہی ہیں، لائیو ٹیلی کاسٹ چل رہی ہے، تو یہ کر کے آ رہو بھائی نہ۔ لمن اتقى، بشرطے کہ وہ نافرمانی سے بچتا رہے۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور جان لو بے شک تم اس کے حضور جواب دہی کے لیے جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ ومن الناس من يعجبك وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے کہ جس کی بات دنیا کی زندگی میں اے مخاطب تمہیں بھلی لگتی ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اپنے دل کی بات پر قسمیں اٹھا کر اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ حق کا سخت ترین جھگڑالو دشمن ہے۔ یہ منافقانہ کردار کا بیان ہے۔ منافقین کا معاملہ کیا تھا؟ دنیا پرستی میں مبتلا تھے، بڑی لچھے دار باتیں کرتے تھے، دنیا کے بارے میں بات کروا لے کسی کو بھی ہر ایک کو چت کر دیں گے وہ۔ اور جھوٹے ہیں منافقین، بہانے بناتے دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرتے ہیں، تو قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اپنی جھوٹے بہانوں میں وزن پیدا کرنے کے لیے۔ اور ذرا کسی سے جھگڑا ہوتا ہے تو گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں۔ حدیث سنی ہے نا آپ نے،
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی 4 علامت ہیں، مسلم شریف کی روایت. بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا، امانت رکھوائی جائے گی تو خیانت کرے گا، اور جھگڑا ہوگا تو گالیاں دے گا. یہ منافق ہے. چاروں صفات جس میں وہ پکا منافق ہے. حضور نے فرمایا علیہ السلام. تو 3 باتیں. دنیا کے بارے میں بڑی لچھی دار باتیں کرے گا. دنیا پرست ہے تو دنیا اس کو محبوب ہے، دنیا کی بات اس کی زبان پر ہر وقت ہوں گی. 2 کا 4 نہیں، 2 کا 10 کیسے بنے، اور 10 کا 100 نہیں، 1000 کیسے بنے. بس. نمبر 2، اپنے دل کی باتوں پر قسمیں اٹھا کر اللہ کو گواہ بناتا ہے. اور نمبر 3، حق کا سخت ترین جھگڑالو دشمن ہے، جھگڑا کرتا رہتا ہے. آگے فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور جب اسے اختیار ملتا ہے تو وہ خوب کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد مچائے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتیوں اور نسلوں کو برباد کرے. ذرا کا اختیار ملے گا، اختیار کا غلط استعمال کرے گا. یعنی عوام پر اختیار مل جائے تو عوام کا ستیہ ناش کرے گا. اختیارات ہاتھ میں آ جائیں تو ابا جان کی دولت سمجھ کر اس کو بہائے گا، استعمال کرے گا. استغفر اللہ. اور وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتیوں نسلوں کو برباد کرے گا. مفسرین نے ایک منافق کا ذکر بھی کیا ہے، اس کی حرکتوں کا، اور عموم کے اعتبار سے دنیا پرست منافقین کی یہ حرکتیں ہیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. اور سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرنا. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈر تو اسے غرور گناہ پر اکساتا ہے. ذرا اس کی اصلاح کی بات کی جائے، اللہ کا خوف دلانے کی بات کی جائے تو اس کی عزت نفس آڑے آ جاتی. مجھے سمجھا رہے ہو تم؟ اس کا غرور اس کو گناہ پر اکساتا ہے. فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کے لیے جہنم کافی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت بری جگہ ہے. اللہ تکبر سے اور جہنم کی آگ سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک کا سودا کرتا ہے. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ ایسے بندوں پر بہت شفقت فرمانے والا ہے. تمام ہی صحابہ جنہوں نے ہجرت کی ہے، گھر بار کو چھوڑا ہے، تمام ہی صحابہ جو انصار تھے انہوں نے ایثار کی بہترین اگزامپلز پیش کی ہیں، سب اس میں شامل ہیں. اور بالخصوص بعض نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے مفسرین نے. اور یہ آئے تھے روم سے، ان کو ہجرت سے روکا گیا. مشرکین مکہ نے کہا سارا مال تمہیں ادھر کمایا تھا، یہ مال دو پھر تمہیں ہجرت کرنے کی اجازت ملے گی. سارا مال دے دیا، اللہ کے راہ میں ہجرت کی. پیچھے آیت کا نزول ہوا، رسول اللہ نے بعد میں ان کو بشارت دی، اے صہیب تیری تجارت اللہ کے قبول ہو گئی، تو تجھ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک کا سودا کرتا ہے. اللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ ایسے بندوں پر بہت شفقت فرمانے والا ہے. دیکھیے زندگی کا حاصل یہ ہو کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. سورۃ الانعام آیت نمبر 162. بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یہ جانیں قیمتی جانیں ہیں، گھٹیا کاموں میں ان کو استعمال نہیں کرنا ہے. اللہ نے ان جانوں کا سودا کیا ہے. اللہ اکبر. سورہ التوبہ آیت نمبر 111. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. سورہ توبہ آیت نمبر 111. اللہ نے ایمان والوں سے جانوں اور مالوں کا سودا کر لیا ہے، اس عوض ان کے لیے جنت ہے. یہ جان گھٹیا شے نہیں ہے کہ ہلکی پھلکی چھوٹی موٹی چیزوں میں اس کو ختم کر دیا جائے. یہ جان تو وہ جان ہے جس سے اللہ کی جنت خریدی جا سکتی ہے. اس کو اعلیٰ کاموں میں لگانا ہے، گھٹیا کاموں میں نہیں لگانا. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ ایسے بندوں پر بہت شفقت فرمانے والا ہے. اگلی آیت کا حوالہ پہلے بھی آتا رہا، آئندہ بھی آتا رہے گا انشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. پورے کا پورا اسلام میری اور آپ کی انفرادی زندگی بھی اس میں شامل، اجتماعی بھی. گھر ہو، کاروبار ہو، مارکیٹ ہو، جاب ہو، پروفیشن ہو، کیریئر ہو، معاشرتی زندگی، معاشی زندگی، سیاسی زندگی، سوشل سسٹم ہو، پولیٹیکل سسٹم ہو، اکنامک سسٹم ہو.
عدالت کا معاملہ ہو، ریاست کا معاملہ ہو، یہ تمام تصور یہ اسلام پورے کا پورا ہے، اور پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے، اور پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کے لیے دینی فرائض کو انجام دینا ہوگا۔ اس تعلق سے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک بڑا جامع کتابچہ ہے ہمارے دینی فرائض کا جامع تصور، خود اللہ کا بندہ بننا اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دینا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا۔ یہ کریں گے تو پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کے قابل ہوں گے۔ اگر دین غالب ہو گیا تو پورے دین پر عمل ہو جائے گا، اور اس محنت میں انتقال کر گئے تو اللہ کے سامنے اپنی معاذرت پیش کر دیں گے۔ آج اسلام کو ہم نے 2 رکعت جمعے تک محدود کر دیا، رمضان تک محدود کر دیا، حج عمرے تک محدود کر دیا۔ دس از ناٹ دا ویری کانسیپٹ آف اسلام۔ اسلام تو یہ پورا ہے، یہ پورا قرآن جو آ رہا ہے، اور پھر اس کی وضاحت صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر پورے دین پر عمل کی محنت نہیں ہو رہی تو شیطان کی پیروی ہو رہی ہوگی، اللہ محفوظ رکھے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے تھے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ بہت ہی غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ یہاں قرآن سننے والوں کے سامنے تو دین کلیئر ہو رہا ہے نا، دین کا پورا تصور کلیئر ہو رہا ہے نا، تو اب ہمیں اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ یہ دین کی جد و جہد کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ انتظار نہیں کرنا، اگنور نہیں کرنا۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، کیا یہ اسی بات کا انتظار کریں کہ اللہ کا عذاب آ جائے بادلوں کے سائبانوں کی صورت میں، اور فرشتے والملائکۃ وقضی الامر، اور فرشتے بھی آ جائیں اور فیصلہ ہی کر دیا جائے۔ کس بات کا انتظار ہے؟ واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ Why don't you put your efforts for the establishment of deen؟ کس بات کا انتظار ہے؟ کب کھپاؤ گے اپنی جان کو، مال کو، اولاد کو، گھر بار کو اور اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے؟ What are you waiting for؟ هل ينظرون الا ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر، کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے بادلوں کے سائبانوں کی صورت میں، اور فرشتے بھی آ جائیں اور فیصلہ ہی کر دیا جائے؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ ہم نے مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ نے پورا دین ہمیں دیا، اس پورے دین پر عمل کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔